नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह ताला नमाज तरावी के बारे में बात करेंगे कि नमाज तरावी पिछले सगीरा गुनाहों की मग़फ़रत का ज़रिया है। इसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमजान में क़याम किया, उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। तो क़याम रमजान या नमाज तरावी बाकी महीनों में तहज्जुद या क़यामुल लैल का दूसरा नाम है। एक ही नाम है। जिसने तरावी पढ़ ली उसे तहज्जुद पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तरावी ही तहज्जुद बन जाती है। नमाज तरावी या तहज्जुद की मसनून रकातें 8 हैं, लेकिन गैर मसनून रकातों की कोई हद नहीं, जो जितनी चाहे उतनी ही पढ़ ले। हजरत अबू सलमा बिन अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमजान की रात की नमाज कैसी होती थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में रात की नमाज यानी तरावी या गैर रमजान की रात की नमाज यानी तहज्जुद 11 रकातों से ज्यादा न पढ़ते थे। 4 रकातें पढ़ते और उनके तूल हुसूल का क्या कहना। फिर 4 रकातें पढ़ते जिनके तूल हुसूल का क्या कहना। 4 रकातें पढ़ते और उनके तूलो हुसूल का क्या कहना, यानी लंबी लंबी रकातें करते। फिर 4 रकातें पढ़ते जिनके तूलो हुसूल का क्या कहना। फिर 3 रकात वितर अदा फरमाते। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। और अक्सर लोगों से सुना था कि कहा करते थे कि जिसने तरावी नहीं पढ़ी उसका रोजा नहीं हुआ। तो ये मन गलत बातें हैं। रोजा तो हो जाता है, लेकिन तरावी पढ़ना भी जरूरी है। और तरावी या तहज्जुद इसका वक़्त नमाज इशा के बाद से लेकर नमाज फजर तक यानी तुलुए फजर तक अज़ान होने तक रहता है। नमाज तरावी 2-2 रकात पढ़ना अफजल है। वितर की 1 रकात अलग पढ़नी भी मसनून है, लेकिन कोई 3 रकातें भी वितर की आखिरी पढ़ लेता है तो वो भी मसनून है। तो बदल बदल के पढ़नी चाहिए। कभी 3 वितर इकट्ठे पढ़ लिए, कभी आखिर में 1 वितर पढ़ लिया। इस तरह दोनों सुन्नतों पर अमल हो जाता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा और नमाज फजर के दरमियान 11 रकातें नमाज अदा फरमाते थे और हर 2 रकात के बाद सलाम फेरते और फिर सारी नमाज को 1-1 रकात से वितर बनाते, यानी आखिर में 1 वितर पढ़ लेते। तो पहले आपने सुना कि 3 वितर पढ़े, अब इस हदीस में सुना कि 1 वितर पढ़ा या 1 वितर पढ़ते। तो दोनों हदीसें साबित हैं, सो दोनों पर अमल किया जा सकता है। और तरावी अक्सर लोग जमात के साथ पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अफजल है, क्योंकि जमात के साथ नमाज पढ़ने से या नवाफल पढ़ने से 25 नमाजों का सवाब होता है, यानी 25 बार ज्यादा सवाब होता है। और ये भी फायदा होता है कि वो पूरा कुरान पाक 1 महीने में कंप्लीट तरावी में करवा देते हैं। और कुरान पाक पढ़ने का भी फर्दन तो 10 गुना ज्यादा सवाब होता है, लेकिन जमात के साथ पढ़ने का 25 गुना ज्यादा सवाब हो जाता है। लेकिन कोई अपने ऊपर फर्ज ना कर ले कि जमात के साथ पढ़ना ही तरावी फर्ज है। अगर किसी को नहीं सहूलत, कोई ठीक नहीं है, कोई बीमार है, तो घर में अपनी खुद से फर्दन भी तरावी पढ़ सकते हैं। और ये भी फायदा होता है कि वो पूरा कुरान पाक 1 महीने में कंप्लीट तरावी में करवा देते हैं। और कुरान पाक पढ़ने का भी फर्दन तो 10 गुना ज्यादा सवाब होता है, लेकिन जमात के साथ पढ़ने का 25 गुना ज्यादा सवाब हो जाता है। लेकिन कोई अपने ऊपर फर्ज ना कर ले कि जमात के साथ पढ़ना ही तरावी फर्ज है। अगर किसी को नहीं सहूलत, कोई ठीक नहीं है, कोई बीमार है, तो घर में अपनी खुद से फर्दन भी तरावी पढ़ सकते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 दिन तरावी पढ़ाई थी, वो इसलिए कि मेरी उम्मत के ऊपर फर्ज ना हो जाएं। और हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोजे रखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरावी की नमाज नहीं पढ़ाई, यहाँ तक कि रमजान के 7 दिन बाकी रह गए। 23वीं रात की 1/3 गुजर जाने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज तरावी पढ़ाई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 24वीं शब को नमाज तरावी नहीं पढ़ाई। 25वीं शब को
آدھی رات گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل کی نماز پڑھائیں، یعنی تراویح پڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراویح جماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کا قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا سحری۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ طاق کی راتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح اپنے اہل و عیال کو پڑھائی، مطلب یہ کہ گھر میں پڑھائی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہم اکٹھے مل کے، فیملی والے، گھر والے سارے اکٹھے مل کے طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ بلکہ ساری رات عبادت کریں، کیونکہ طاق راتوں میں ہی ایک رات شب قدر کی رات ہے۔ گڑ گڑا کے دعائیں کریں اپنے لیے، پوری امت مسلمان کے لیے، مسلمان ممالک کے لیے، دین کے غلبے کے لیے۔ تو تراویح 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں، 2 رکعت کر کے تراویح پڑھی جاتی ہیں۔ اور بہت سال پہلے اکثر میں دیکھا کرتی تھی کہ 4 رکعتوں کے بعد لوگوں کو امام ٹائم دیتا تھا دعا پڑھنے کے لیے، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ویسے تو کسی کے دل چاہتا ہے تو کوئی پڑھ لے، لیکن سنت سے ثابت نہیں ہے کہ 4 رکعت کے بعد ضروری ہے ہم نے دعا مانگنی ہے۔ اور رمضان المبارک کے پورے 1 مہینے میں قرآن پاک کمپلیٹ کیا جاتا ہے تو بہت بڑا درجہ، کیونکہ دورہ قرآن ہم کرتے ہیں تو رمضان المبارک میں 1 قرآن کمپلیٹ تراویح کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی واجب اور فرض نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح تک ایک ہی رات میں سارا قرآن مجید ختم کیا ہو۔ مطلب کہ رمضان المبارک میں ہمارا ذوق و شوق ہر عبادت میں بڑھ جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہی یاد رہے کہ 3 دن سے کم دنوں میں آپ قرآن پاک کمپلیٹ نہ کریں، 3 دن سے زیادہ تو بے شک ہو جائیں لیکن 3 دن سے کم نہ ہوں۔ اور اگر قرآن پاک پڑھتے پڑھتے یا جماعت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں تو جب سجدہ اس میں آ جائے تو اسی وقت سجدہ کر کے پھر دوبارہ اپنی اسی جگہ پر کھڑے ہو جانا چاہیے جہاں سے آپ سجدہ تلاوت میں گئے تھے۔ اور قرآن پاک تراویح میں یا پھر دوسرے نوافل میں دیکھ کے پڑھنا جائز ہے، جس کا حوالہ ہمیں صحیح بخاری سے ملتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام جن کا نام ذکوان تھا وہ قرآن مجید دیکھ کے پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ وہ حافظ قرآن نہیں تھے۔ تو نفلی نمازوں میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اب آپ تھکے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم تراویح پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، اس سے بھی زیادہ پڑھ لیں، تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ چاہے کام ہی ہو لیکن ذوق و شوق کے ساتھ ہو۔ تو اس کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ خالص نیت کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے، چاہے کام ہی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دیتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا جبکہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور حدیث سنیے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی زیادہ عبادت کرتا ہوگا تو جب انسان بہت زیادہ عبادت کرنے لگتا ہے تو جلدی اکتا جاتا ہے، تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو تراویح کی رکعت 8 بھی ہیں، 20 بھی ہیں، 12 بھی ہیں، اور تراویح سنتے موقدہ ہے۔ اور پورے سال میں تہجد بھی سنتے موقدہ ہے، چاہے کوئی 2 رکعت ہی پڑھ لے لیکن پڑھے ضرور، چاہے عشاء کے فوراً بعد ہی پڑھ لے لیکن تہجد بھی سنتے موقدہ، تراویح بھی سنتے موقدہ، تو پڑھنا یہ لازمی ہے۔
اور یہ بھی واضح رہے کہ تراویح ادا کرنا سنت ایک ہے اور تراویح میں قرآن پاک کمپلیٹ کرنا سنت ایک ہے، الگ الگ یہ دو سنتیں ہو جاتی ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے تھے، تو یہ ایک قسم کا دورہ قرآن ہو جاتا ہے جو کہ تراویح میں پورا کا پورا قرآن پاک کمپلیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ گھر میں کوئی اور بھی پڑھنا چاہے، مزید 2-3 قرآن پاک کمپلیٹ کرنا چاہے تو کرے ضرور۔ اور تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے، جماعت کے بغیر پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تو لوگوں کو جماعت کروائی، تو مطلب یہ کہ یہ جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے سنت سے، اور باقی دنوں میں لوگوں کو جماعت نہیں کروائی تو مطلب یہ کہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا بھی واجب یا فرض نہیں ہے، جماعت کے بغیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ لوگوں کو حدیث بتائی گئی کہ طاق راتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو جماعت کروائی، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ گھر میں بھی جماعت کروا سکتے ہیں۔ اور اکثر لوگ اس بات کو لے کر پریشان رہتے ہیں کہ 8 رکعت پڑھیں تراویح کی یا 12 پڑھیں یا 20 پڑھیں، تو یہ نفل عبادت ہے، جتنی بھی آپ میں طاقت ہو آپ پڑھ لیں۔ اور کسی مسجد میں 20 تراویحاں پڑھائی جاتی ہیں، کسی میں 8 پڑھائی جاتی ہیں، تو دونوں ہی جائز ہیں، بلکہ کسی میں 12 بھی پڑھائی جاتی ہوں گی تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک بات اور واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کسی مسجد میں تراویح پڑھ رہی ہیں اور وہ امام آپ کو 20 تراویح پڑھا رہا ہے، لیکن آپ نے گھر بھی جانا ہے، گھر میں جا کے کام کاج وغیرہ کرنے ہیں، تو آپ میں 20 پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، تو جتنی بھی آپ میں طاقت ہے اتنی تراویح پڑھ کے آپ اپنے گھر جا سکتی ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے 20 ہی پڑھنی ہے۔ اور ایسے ہی اگر امام نے آپ کو 8 رکعت پڑھا دی اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اور بھی تراویح پڑھ لیں تو آپ کی مرضی ہے، بعد میں آپ اپنی اور پڑھ سکتی ہیں۔ تراویحوں میں اکثر علماء کرام کا اختلاف رہتا ہے، تو اختلافی مسائل میں آپ کے لیے بلکہ زیادہ آسانی ہوتی ہے کہ ان میں سے آپ جس پر بھی عمل کریں گی آپ کے لیے جائز ہوگا اور انشاءاللہ تعالی قبول ہوگا، کیونکہ سارے علماء اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں، تو آپ بلکہ بدل بدل کے عمل کریں، کبھی 8 پڑھیں، کبھی 12 پڑھیں، کبھی 20 پڑھیں، یعنی جتنی بھی آپ میں طاقت ہو، جتنا بھی آپ شوق سے پڑھ سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم روزوں میں رخصت کے مسائل کے اوپر بات کریں گے، جس میں حیض و نفاس کے بارے میں بھی بات ہوگی، اور یہ لیکچر عورتوں کے لیے بہت ہی اہم ہوگا، کیونکہ رمضان المبارک میں بہت سے عورتوں کے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ روزہ میرا ہوا کہ نہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔